अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। टारगेट पूरा नहीं हुआ लेकिन मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि मेरा एक बैकअप चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दें। नाम मैं यहाँ बता रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगा। चैनल का नाम है डाइजेस्ट राइटर और उसको सर्च करें या डिस्क्रिप्शन में से जाकर सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ जल्द अज जल्द उसके 1K पूरे कर दें। 16,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। क्या 1,000 भी मेरे पक्के रीडर्स नहीं हैं जो मेरी बात मानकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ चैनल को भी सपोर्ट करें। शुक्रिया। नावल पहली मोहब्बत, अज़ कलम अली आतिश। किस्त नंबर 91। वो दानिया को उसके फ्लैट के सामने उतार कर खुद भी गाड़ी से बाहर आ गया था। दानिया उसे चमकती आंखों से देख रही थी। दाना डाल दिया? लुकमान उसकी बात पे हंसा। तुम दाने की बात कर रही हो? मछली जाल में तकरीबन फंस गई समझो, वो आंख दबाकर बोला। तो दोनों ने जानदार कहका लगाया। दानिया जाने के लिए पलटी तो लुकमान ने उसका हाथ थाम लिया। उसे एक झटके से अपने करीब करता वो उसका रुख अपनी जानिब करके उसकी आंखों में मखमूर निगाहें जमा कर बोला, मैं तुम्हारे लिए हर काम करने को तैयार हूँ और तुम देख भी रही हो मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर रहा हूँ। दारन शाह जैसे खूंखार शेर के पिंजरे में हाथ डालना आसान बात नहीं। उसे ज़रा सी भी भनक पड़ गई तो मुझे ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। वो कानून और अदलिया से लेकर अपनी ज़ात तक से मुझे सज़ा देगा। तुम नहीं जानती उसे, मैं जानता हूँ। वो मैं बहुत बड़ी गेम खेल रहा हूँ बस तुम्हारी मोहब्बत में। और अब मुझे उसकी गिरफ्त दानिया की कमर पे सख्त हुई। दानिया बहकी हुई अदा से उसकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में नशा था और वो लुकमान के जज्बात को और हवा दे रही थी। तुम्हारा साथ चाहिए, तुम देख लो। शादी करना चाहो तो मैं शादी कर लूँगा, वरना ऐसे ही रिलेशन रखना है तो भी मुझे एतराज़ नहीं है। दानिया ने ताज्जुब के साथ भम उचकाई, फिर वो सर हिलाती सीधी हुई। लुकमान के दिल पे हाथ रखा। लुकमान साहब, मुझे डरपोक मर्द अच्छे नहीं लगते। आपने अभी जो दारैन शाह के खौफ में मुब्तला होकर मज़मून सुनाया है उसने मुझे पुरसोच कर दिया है। आप अपनी मोहब्बत का इजहार कुछ यूं भी कर सकते थे। क्या आप दारैन जैसे लोगों को कुछ नहीं समझते? आपके लिए वो चूंटी जैसा है, लेकिन आपने तो अपने सारे खौफ मेरे सामने कह डाले। आपको एक राज की बात बताऊं? उसका लहजा सरगोशी जैसा हो गया और सर्द रात का भेद उसमें हलकोरे लेने लगा। गुबार आलूद आसमान भी उसे खामोशी से सुन रहा था। लुकमान को उसका ये सब कहना बुरा लगा। उसके अंदर उबाल उठ रहा था, लेकिन वो खामोश रहा। दानिया उसके करीब हुई और मध्यम सी आवाज़ में गोया हुई, आजकल हम नए ज़माने के लोग जितना मर्जी कह लें कि मर्द को भी अपने जज्बात का इजहार और खौफ बयान करने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि औरत को हमेशा पथरीले तासुर और मजबूत मर्द ही भाते हैं। मर्द की तमकीनत ही उसकी बेनियाजी और रूखापन होती है। वो भी हमारी तरह डरने लगा तो उसके तहफ़्फ़ुज़ का क्या फ़ायदा। दानिया की आखिरी की बात ने लुकमान को जलाकर राख कर दिया था। उसने लब भींचे, फिर कुछ कहने लगा कि दानिया ने उसके लबों पे उंगली रखी। लेकिन मैं उन बेहौसला मर्दों में आपको नहीं गिनती। इतनी मुलाकातों के बाद इस बात का अंदाज़ा तो मैं कर ही चुकी हूँ कि आप एक ऐसे मर्द हैं जो मुझे बहुत टफ टाइम देने वाले हैं। मैं पुरसोच इसलिए भी हूँ कि मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही कि आपको अपनी मुकम्मल दस्तरस दूँ या कुछ वक्त की। मुझे तो आपकी बेबाकियों का सोच कर ही खौफ आता है।
آپ مجھے زیر کرنے کے لیے یقیناً بہت کچھ ٹھان کر بیٹھے ہیں۔ دانیہ کی انگلی لقمان کے لبوں سے سرکتی اس کی پیشانی پھر رینگ کر گال پہ آ گئی۔ اس کا یہ نرم سا لمس لقمان کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا رہا تھا۔ دانیہ کے یوں بات بدلنے پہ لقمان کو حوصلہ ہوا۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دارین ہوگا شیر، لیکن میں اس سے نہیں ڈرتا، اور جہاں تک تمہیں حاصل کرنے اور زیر کرنے کی بات ہے، میں سچ میں بہت کچھ ٹھان کر بیٹھا ہوں۔ سوچتا ہوں تم میری شرارت برداشت کر سکو گی بھی یا نہیں۔ عمر کم ہے، تمہاری 20 کی ہو گئی ہو؟ لقمان نے یادانے پہ سوال کیا۔ میرے نا ختم ہونے والے 21 شروع ہو گئے ہیں۔ یہ 21 کی دہلیز میں 5-6 سال نہیں پھلانگوں گی، یعنی وہ 21 کی ہو گئی تھی۔ اس نے شرارت سے کہا تو لقمان بے اختیار ہنس دیا۔ یعنی تم مکمل جوان ہو اور بے باکیاں جھیل لو گی، تو نکاح کا ارادہ کر لو۔ لقمان نے آفر کی۔ دانیہ سوچ میں پڑ گئی۔ 21 بھی کم ہوتے ہیں آپ جیسے بھرپور مرد کے سامنے تو، اس لیے اس نے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں لقمان کے سینے پہ رکھیں اور اسے دور ہونے کی سعی کرنے لگی۔ چونکہ لقمان کی گرفت اب ڈھیلی ہو گئی تھی، اس لیے دانیہ اب کی بار اس سے بآسانی دور ہو گئی۔ مجھے ابھی وقت چاہیے، میں اپنے جذبات جب نہ سنبھال سکی اور آپ کی محبت نے مجھے پاگل کر دیا تو میں بھاگ کر آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ تم نہیں آؤ گی تو میں تمہیں اٹھوا لوں گا۔ یہ نکاح تو ایک بہانہ ہے۔ شام میں نکاح، رات میں سہاگ رات، اگلے دن ولیمے کو طلاق۔ کیسی مختصر شادی ہوگی ہماری۔ لقمان نے دل میں سوچا اور دانیہ کو آزاد کر دیا۔ اب تم آرام کرو، کچھ دیر میں تمہیں خوشخبری ملے گی ویڈیوز کے ساتھ، پھر مجھ سے ملنے آنا۔ ہم مل کر ان لمحوں کو ایک بار پھر دیکھ کر لطف اندوز ہوں گے۔ لقمان کہہ کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ دانیہ سر ہلا کر اپنے فلیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تم ایک بار یہ لاج والا معاملہ حل کر دو، پھر تمہارے خلاف شاہ تک ثبوت میں خود پہنچاؤں گی، اور تم پہ ہراسمنٹ کا کیس بھی فائل کروں گی۔ تم جیسے لوگوں کے ہاتھ نہیں آنے کی دانیہ۔ اس نے تکبر سے سوچا اور فلیٹ کا لاک کھول کر اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ ٹھک سے بند کر دیا۔ دانیہ کے فلیٹ پہ پھیلی رات آج ضرورت سے زیادہ گہری اور تاریک تھی۔ ٹوں کی آواز سے لفٹ رکی اور دروازہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ راہداری ویران اور سنہری روشنی سے نہائی ہوئی تھی۔ LED لائٹس کی روشنی کبھی جلتی تو پوری طاقت سے جلنے لگتی، اور جب مدھم ہوتی تو کونوں میں کھڑی تاریکی دکھائی دینے لگتی۔ یہ وہی تاریکی تھی جو دانیہ کے فلیٹ سے پھیلتی اس ہوٹل تک آ گئی تھی، جو اب سہم کر لاج کو دیکھ رہی تھی۔ لاج جب لفٹ سے نکلی تو اس کی نگاہیں الجھیں۔ ایسی ویران جگہ اور کمرے بھی دور، شاہ نے ایسا کون سا سرپرائز تیار کیا ہے؟ وہ سوچنے لگی، لیکن پھر اس نے شانے اچکائے۔ سرپرائز تو ہوتے ہی ایسے ہیں، چونکا دینے والے۔ لاج یہ نہیں جانتی تھی کہ اکثر جو چیزیں ضرورت سے زیادہ چونکا دیں تو دل بند بھی کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی دھن میں گنگناتی آگے بڑھی۔ اس نے میکسی دونوں جانب سے تھام رکھی تھی اور اس کے لبوں پہ غزل کے اشعار رقص کر رہے تھے۔ ہوش والوں کو خبر کیا، بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی، اس کی میکسی پیچھے سے فرش پہ جھاڑو دے رہی تھی اور اس کی ہیل کی ٹک ٹک راہداری میں گونج رہی تھی۔ زرد روشنیاں اسے دیکھنے لگی تھیں۔ ابھی راہداری روشن تھی۔ یہ لقمان کا بنگلہ ہے۔ وہ دانیہ کو فلیٹ میں چھوڑ کر اپنے بنگلے میں آیا۔
گاڑی کو پورچ میں کھڑا کرتا وہ عجلت میں اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے ساؤنڈ سسٹم کی جانب رخ کیا اور وہاں وہی غزل لگا لی جو لاج کے لبوں پہ موجود تھی۔ اس کے کان میں لگا ایئر پیس اسے لاج کی پل پل کی خبر دے رہا تھا۔ اس کے مخبر ہر جگہ پھیلے تھے۔ ان سے نظریں کیا ملیں، روشن فضائیں ہو گئی۔ آج جانا پیار کی جادوگری کیا چیز ہے، ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے۔ عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ وہ کمرے کے دروازے پہ لگے نمبر دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا مطلوبہ کمرہ سب سے آخر میں تھا اور وہاں پہ راہداری کی روشنی مشکل سے پہنچتی تھی۔ ایک مخصوص سا اندھیرا وہاں کھڑا لاج کے لیے باہیں پھیلائے ہوئے تھا۔ لاج کے لب مسکرا رہے تھے۔ مسکا تو لقمان بھی رہا تھا۔ اس نے فریش ہو کر لباس بدلا۔ سہاگ رات ہے، اتنی تیاری تو بنتی ہے میری۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھ کر سوچا تھا۔ وجود پہ پرفیوم چھڑک کر وہ پلٹا، غزل کے اشعار کمرے کی دیواروں پہ لہک رہے تھے۔ وہ فون کو سامنے کر کے اس پہ لاج کی تصویریں دیکھنے لگا تھا۔ اسے اس بات کا انتظار تھا کہ کب اس کے آدمی اسے مدعو کریں اور وہ وہاں پہنچ کر اپنی طلب پوری کرے۔ کھلتی زلفوں نے سکھائی موسموں کو شاعری، جھکتی آنکھوں نے بتایا میں کشی کیا چیز ہے۔ عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ وہ اس اندھیر کی باہوں میں پہنچ چکی تھی۔ دروازے کے سامنے کھڑی وہ دھڑکتے دل سے سوچ رہی تھی کہ اندر شاہ ہوں گے اور وہ کیا تیاری کر کے بیٹھے ہوں گے۔ اتنے سنجیدہ بندے سے ایسی توقع لاج نے تو بالکل نہیں کی تھی۔ کتنی خواہش تھی اسے کہ اس کا شوہر بھی اس کے لیے کمرے سجائے، پھول دے، اس کے ساتھ ڈانس کرے، اور شاہ مانتے ہی نہیں تھے۔ آج پتہ نہیں شاہ کو کیا سوجھی۔ جو بھی سوجھی اچھی سوجھی۔ اللہ میرے شوہر کو راہ راست پر لا رہا ہے، اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے۔ میں تو گھر جا کر نفل پڑھوں گی۔ اس کی خوشی کا یہ ٹھکانہ تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ پہلی دستک پہ ہی کھلا اور کسی نے لاج کے بازو کو دبوچ کر اپنی طرف کھینچا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ ساتھ راہداری میں جلتی روشنیاں جھماکے سے بجھ گئیں۔ لقمان کے کان میں لگے ایئر پیس سے آواز گونجی۔ اس کے کانوں میں وہ آواز اتر رہی تھی۔ اسے یقین نہ آیا۔ لقمان نے آگے بڑھ کر غزل بند کی اور ایئر پیس دوبارہ سے کان میں تقریباً ٹھوسا۔ اسے بے اعتباری ہی تھی۔ وہ گاڑی کی چابیاں ڈھونڈ کر باہر کی جانب گیا تھا۔ لاج کی چیخ شاہ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر بند کی تھی۔ روشنیاں جلیں تو اس نے دیکھا شاہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے لاج کے بازو کو دبوچ رکھا تھا اور اب لاج اس کے مقابل کھڑی اسے تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر شاہ کو دیکھنے کے بعد دروازے کو دیکھا جسے شاہ نے ہاتھ بڑھا کر بند کر دیا تھا۔ شاہ کی قامت کی وجہ سے اسے بہت مشکل سے اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ شاہ اکیلا نہیں۔ اس نے گردن جھکا کر سائڈ سے دیکھا، شاہ کے ساتھ گارڈز تھے۔ یہ شاید شاہ کے آفس کے گارڈز تھے۔ لاج نے پھر شاہ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ جاؤ یہاں سے۔ شاہ کا لہجہ سرد تھا۔ کیوں جاؤں؟ میرا سرپرائز؟ شاہ نے ضبط سے لب کھینچ لیے۔ لہجے کو نرم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا وہ بولا، میں کہہ رہا ہوں جاؤ یہاں سے، بعد میں بات کریں گے۔ لاج جیسے اس کی بات سمجھی نہ تھی۔ شاہ خود بلا کر اب اسے کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ اس نے تو کیا کچھ سوچ لیا تھا، پر لاج اتنا ہی بول سکی کہ شاہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ دھاڑا، میں کہہ رہا ہوں جاؤ یہاں سے، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی، جاؤ۔
اس کی آواز گرجدار تھی۔ لاج کانپ گئی۔ اس کی آنکھوں میں صدمہ تھا۔ شاہ، اس سے پوری بات بھی نہ کہی گئی کہ اس کے گلے میں بے شمار آنسو اٹک گئے۔ کتنا اچھا سرپرائز تھا اس کے لیے۔ شاہ نے اسے ڈانٹنے کے لیے اوپر بلایا تھا۔ لاج کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ اس نے شاہ کی سرخ آنکھوں کو دیکھا اور اس کے سینے پہ دونوں ہتھیلیاں جما کر اسے دھکا دیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ مجھ سے اب کبھی بات مت کیجیے گا۔ وہ اسے دھکے دے کر بھاگی تھی۔ اس کا رخ لفٹ کی جانب تھا۔ شاہ نے ایک گارڈ کو اشارہ کیا کہ وہ لاج کے پیچھے جائے اور اسی کا سایہ بن کر رہے جب تک وہ لوگ حویلی نہیں چلے جاتے۔ وہ ہوٹل میں تماشا نہیں چاہتا۔ اس نے یہاں جو کچھ بھی کرنا ہے بہت خاموشی اور صفائی سے کرنا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکال کر کان سے لگایا۔ تمہارے پاس بس 20 منٹ ہیں۔ مجھے سارے انتظام کر کے دو۔ وہ کہہ کر دروازے کا ناب گھما کر اپنے گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ اندر اندھیرا تھا اور ایک سہما ہوا حولیہ دکھائی دیتا تھا۔ شاہ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اس شخص کے پاس جا رہا تھا جو فرش پہ بیٹھا اس کے پاؤں پکڑ لینا چاہتا تھا۔ شاہ نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس شخص کو لات رسید کی۔ اس کی دل خراش چیخ کمرے میں گونجتی اگر گارڈ اس کے منہ پہ ہاتھ نہ رکھ لیتا۔ لقمان اور دانیہ کا رچایا کھیل بہت جلد تاش کے پتوں کی مانند بکھر گیا۔ لقمان بے یقین تھا اور دانیہ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ بند کر کے جب پلٹی اور اس نے لائٹ روشن کرنے کی کوشش کی تو لائٹس نہ جلیں۔ اسے حیرانی ہوئی۔ اس نے سارے بٹن دبائے لیکن حاصل کچھ نہ ہوا۔ وہ فون کی لائٹ ابھی جلاتی کہ فلیٹ کے مختصر لاؤنج میں ایک مردانہ گمبھیر آواز گونجی۔ سرد، ڈرا دینے والا لہجہ جو بہت قریب ہی گونجتا سنائی دیتا تھا۔ ساری کوششیں لا حاصل ہیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی صوفے سے اٹھا تھا۔ دانیہ کے موبائل کی اسکرین جل رہی تھی۔ اس سے ہلکی سی روشنی فلیٹ کے لاؤنج میں ٹمٹمانے لگی۔ دانیہ کے پورے وجود پہ گھبراہٹ چھا گئی۔ اس کے فلیٹ کو میں کون گھس آیا تھا؟ اس نے فون کی اسکرین سامنے کی تو دو بڑے ہاتھ اسے اپنی طرف بڑھتے دکھائی دیے تھے۔ پھر دانیہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گر گیا اور اس کی اسکرین ٹوٹ گئی۔ مراد اسے اپنے قریب کر کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اس کی گردن کی پشت کو دوسرے ہاتھ سے دبا رہا تھا۔ دانیہ کچھ دیر جھٹپٹائی لیکن پھر اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ میں چاہتا ہوں میں تمہیں منٹوں میں اٹھوا لیتا، لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تم جیسی چھٹانک بھر کی لڑکی کو ہرانے کے لیے مراد کو لمبی چوڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے اکیلا ہی کافی ہوں، بلکہ زیادہ ہوں، اتنا کہ تم مجھے ہی جھیل نہیں سکو گی۔ تمہاری زندگی کے سیاہ باب اب کھلیں گے۔ تم مرنے کی بھیک مانگو گی، لیکن نہ تمہیں موت آئے گی اور نہ تم زندہ رہو گی۔ طوائف زادی کی حیات کی داستان اب میں لکھوں گا۔ تمہارا برا وقت شروع ہو گیا ہے۔ وہ دانیہ کے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر کر فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ دانیہ کا موبائل فرش پہ گرا تھا اور اب اس پہ اس کی ماں ریشما کی کال آ رہی تھی۔ ٹوٹی اسکرین سے کچھ بھی واضح دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن ریشما کا نمبر اس کی تصویر سے سیو تھا، اور اب جو تصویر ٹوٹے موبائل سے دکھائی دے رہی تھی اس میں ریشما کا چہرہ مسخ تھا۔ ریشما نے اگر زندگی میں کسی سے سچی محبت کی ہے تو وہ اس کی بیٹی دانیہ ہے۔ دانیہ اس کے لیے ہر چیز سے عزیز تھی۔ اس کی جان دانیہ نامی طوطے میں اٹکی تھی، اور طوطا اب مراد کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ وہی مراد جو ریشما کا محبوب ہے اور اب دانیہ کا ہونے والا شوہر۔ پر یہ بات ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
یہ ہمارے پاس مراد کا راز ہے جسے ہم نے ریشمہ سے چھپائے رکھنا ہے اس وقت تک جب تک بدلہ پورا نہیں ہو جاتا۔ یہ رات مکمل طرح سے پھیل گئی تھی۔ وہ لوگ ابھی ہوٹل سے آئے تھے۔ لاج کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سب کو لگا وہ شیریں کی وجہ سے رو رہی ہے، لیکن کل شیریں کی رخصتی ہو جائے گی اور وہ اکیلی رہ جائے گی۔ اسے اس بات کا بھی دکھ تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ دکھ بھی منائے گی، لیکن اس کی جان کو شاہ کا دیا ہوا دکھ لگ گیا تھا۔ وہ کتنی اونچی آواز میں اس سے بولا تھا۔ لاج نے کیا ہی کیا تھا؟ شاہ نے اسے خود بلایا تھا، پھر بھی دور رہے مجھ سے۔ شاہ نہ جانے ہوٹل سے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ برکت انکل کو کہہ کر گیا تھا کہ وہ اب سیدھا حویلی ہی آئے گا، اسے کسی ضروری کام سے ابھی جانا ہے۔ وہ عجلت میں کہہ کر چلا گیا تھا۔ اس نے لاج کی پرواہ بھی نہیں کی، اس کے رونے کو بھی نہیں دیکھا، اس کے آنسوؤں کو بھی نہیں۔ شاہ کو میری پرواہ نہیں ہے، اس نے سوچا۔ کیا وہ ٹھیک سوچ رہی تھی؟ تب سے وہ اپنی سوچوں میں الجھتی کڑ رہی تھی۔ اس کا دل بھر بھر کر آ رہا تھا، اور اب جب شاہ اس کے سامنے آیا اور اس نے لاج کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی تو لاج نے بری طرح اسے دھکا دیا۔ شاہ کو برا نہ لگا، وہ جانتا تھا ایسا ہونا ہی ہونا ہے۔ اس وقت کے رویے کی سزا اسے ملنی ہی تھی۔ وہاں وہ لاج سے نرمی کرتا تو لاج سوال کرتی، اور وہاں سوال جواب کا وقت نہیں تھا۔ بہت سے سوال تھے جن کا شاہ نے ابھی خود جواب تلاش کرنا تھا۔ لاج نے اسے دھکا دیا تو شاہ کی طبیعت پہ رتی برابر اثر نہ ہوا۔ میں تمہارے لیے پھول لایا ہوں۔ اس نے گلدستہ لاج کے سامنے کیا۔ لاج نے اسے جھپٹ کر لیا اور دور اچھال دیا۔ میں اسے اور خود کو آگ لگا لوں گی اگر اب آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو، وہ چلائی تھی۔ شاہ کی امیدوں پہ وہ پوری اترتی تھی۔ یہ سب ہوگا، وہ جانتا تھا۔ پھولوں کا حال بھی یہی ہوگا، اسے اندازہ تھا۔ لاج جتنے غصے میں اس وقت تھی، اگر وہ شاہ کو اٹھا سکتی تو وہ اسے بھی اٹھا کر کہیں پھینک دیتی، لیکن یہاں وہ بے بس تھی۔ شاہ نے اس کی بات پہ اسے مصنوعی ناراضی سے دیکھا۔ بدتمیزی کر رہی ہو نا؟ لاج نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے شاہ کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ رونے سے پہلے ہی باہر آ گئے تھے، گلے میں پھندا سا ڈل گیا تھا۔ میں غصہ کر رہی ہوں۔ وہ بھلا شاہ سے بدتمیزی کر سکتی تھی؟ کیوں کر رہی ہو؟ میری جانا نہیں ہو تم۔ میں سوری کرتا ہوں اپنے رویے کے لیے۔ تمہارے ساتھ کسی نے مذاق کیا تھا، تمہیں سنسان جگہ بلا لیا میرا نام لے کر۔ وہ تمہیں ڈرانا چاہتے تھے۔ وہ تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، اس لیے اپنے سکون کے پاس آ گیا فوراً سے۔ بات کرتے کرتے اس نے بیڈ پہ بیٹھی لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس کیا۔ وہ بھی بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے شانوں پہ کالی شال تھی۔ اس نے لاج کے ہاتھ ٹھنڈے محسوس کیے تو شال اس کے اوپر کر دی۔ لاج نے اسے بھی پیچھے کر دیا۔ تو مجھے کیا پتا تھا؟ مجھے تو یہی لگا نا کہ آپ نے بلایا ہے۔ یہ سب آپ مجھے پیار سے بھی کہہ سکتے تھے، جسے اب کہہ رہے ہیں۔ 4 لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کر دی۔ میں نے سوچ لیا ہے، اب مجھے آپ کی بیوی نہیں بننا۔ میں شیریں کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ کل ان کی رخصتی ہوگی، میں اپنا سامان لے کر وہاں چلی جاؤں گی۔ کمرے کو بند رکھا کروں گی، تب کھولوں گی جب آپ گھر نہیں ہوں گے، ورنہ پورا دن دروازہ بند رکھوں گی۔ اس نے اپنے منصوبے بتا کر چہرے پہ ہاتھ رکھ لیے اور سسکیاں لینے لگی۔ شاہ اسے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لاج کو کیسے سمجھائے؟ لاج اس سے دور ہونے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس نے غلط کیا، اسے لاج سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی،
لیکن جو کچھ اس نے اس وقت محسوس کیا تھا اس کے زیر اثر وہ اپنے حواس تک کھو چکا تھا۔ اسے بس لاج کو وہاں سے دور بھیجنا تھا، اور اس وقت اسے جو ٹھیک لگا اس نے وہ کیا۔ اب اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ لاج کتنا غصہ کر رہی ہے، کیسے بو رہی ہے۔ اس کے دل کو تسلی تھی کہ اس کی کبھی سمجھدار نہ ہونے والی بیوی اس کے پہلو میں تھی اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ تم نے میری بیوی نہیں بننا تو مت بنو، لیکن مجھے تو تمہارا شوہر ہی رہنا ہے، اور تمہیں میں کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں بہت پٹائی کروں گا تمہاری اگر ایسا سوچا بھی تو۔ اسے اپنے قریب کرنے لگا کہ لاج اس کے سینے پہ ہتھیلیاں رکھ کر اسے دور ہونے لگی۔ کیا ہے؟ کیوں آ رہے ہیں میرے پاس؟ جائیں نا، مجھے نہیں بننا آپ کی بیوی۔ اچھا کل سے نہ بننا، آج بن جاؤ، بس لاسٹ ٹائم، پھر کل تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔ وہ شرارت سے کہہ کر اسے بیڈ پہ لٹاتا اس کے اوپر آیا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو اور شدت سے تم میں داخل ہوں گا اور تم مزید رو دو گی۔ شرافت سے لیٹی رہو۔ وہ اس کی گہرائیوں میں ایک ہاتھ لا کر دوسرے سے اس کی دھڑکنوں کو مسلنے لگا۔ لاج نہ چاہتے ہوئے بھی تڑپ اٹھی تھی۔ چند لمحے لگے تھے، شاہ اسے خود کے تابع کر چکا تھا۔ لاج نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا اور پرنم نگاہوں سے دیکھ کر بھاری آواز سے منت کرتے کہا، مجھے پیار کریں جلدی۔ شاہ، میں… اس کے الفاظ شدت جذبات سے بے ربطگی سے نکل رہے تھے۔ شاہ نے اسے خمار سے دیکھا، پھر وہ اس میں ایک جسارت میں آخری حد تک اتر گیا تھا۔ لاج کے ناخن شاہ کی پشت میں گڑ گئے، لیکن شاہ پہ ان نازک واروں کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی شدتیں لاج میں بری طرح اتار رہا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں، اور ساتھ میرے بیک اپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔